अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अमरीका ईरान जंग बंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की नज़रों का जो है वो मरकज़ बन गया है। या ओवरऑल अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान जो है सबकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं, तवज्जो का पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ बन चुका है। इस्लामाबाद के अंदर अहम बैठक भी होने जा रही है और कल और परसों जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे उसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अहम मुज़ाकरात हैं और सबकी नज़रें इन मुज़ाकरात की तरफ हैं। हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी जो मकाम है जहाँ पर मुज़ाकरात होने हैं, जो वेन्यू है उसका भी दौरा किया है, जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं उनका भी जायज़ा लिया गया है और जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उनसे भी अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात भी की है और जो सिक्योरिटी के हवाले से ये रिपोर्ट हुआ है कि उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। तो इस वक्त अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है और इंटरनेशनल मीडिया हो या आलमी बरादरी हो, वो पाकिस्तान के पीस टॉक्स के हवाले से जो कोशिशें थीं, सिफारती सतह पर जो कोशिशें थीं, उनको सराह भी रहा है। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी हमने देखा कि कल भी वाशिंगटन में कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, कुछ अहम बयानात भी आए। उन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, आपने तारीख़ में कई अहम वाक़यात, इवेंट जो हैं वो फिटनेस किए होंगे। इस्लामाबाद के अंदर जो अहम इवेंट होने जा रहा है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? ये इस्लामाबाद के अंदर अगर बात करें या इवन सिफारती सतह पर जो पाकिस्तान की कोशिशें रहीं, कितना एक अहम इवेंट है जो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहा है? जी, इसकी अहमियत पे कोई शक नहीं है और ये पाकिस्तान का जो रोल जो हमने हमारा जो किरदार हमने रखा है वो अभी बहुत माना गया है पूरी दुनिया में। पर इस वक्त हमारे ऊपर बहुत सिफारती वजन भी है और यहाँ ये जो सीज फायर हमने करवाया है ये बहुत नाजुक है। इस वक्त कुछ खिलाफ वर्जियाँ सीज फायर की हो रही हैं। इसमें कुछ मसले हैं जिनको बहुत जल्दी से हमने हल करवाना होगा। तो कोशिश यही होगी कि सीज फायर मुकम्मल रहे और कोई हम फ्रेमवर्क जो मुज़ाकरात का जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है उस पर कोई एग्रीमेंट करवा सके। तो ये अहम वक्त है दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और इसमें कामयाबी इंशाल्लाह हमारी होगी। अच्छा, लेकिन मुनीर साहब, ये जो आप खिलाफ वर्जियों का जिक्र कर रहे हैं सर, ये इजराइल की तरफ से आप समझते हैं कुछ जो रिपोर्ट भी हुआ है, या आप समझते हैं कि नहीं इजराइल तो कर ही रहा है, अमेरिका की तरफ से भी कुछ खिलाफ वर्जियाँ हैं? जी, सब में ज़्यादा तो इजराइल की जो लेबनान पे हमले जारी हैं और हमारी समझ में तो लेबनान भी सीज फायर में शामिल था, पर इजराइल ने कहा कि नहीं शामिल है, अमेरिका ने उसकी हिमायत की है। तो ये एक मसला है जिसको एड्रेस करना होगा और इजराइल की जो हमले हैं लेबनान पर उसको रोकना होगा। पर कोई और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि खलीज के ममालिकों पे भी कल के रोज़ कुछ हमले हुए हैं। तो उस पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो खलीज के ममालिक उन पे हमले ना हो, ना ईरान पर हो, और लेबनान का जो मसला है उसको हल करना होगा। लेकिन मुनीर अकरम साहब, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ऑपरेशन के हवाले से तमाम डिटेल्स भी शेयर की गई। बताया गया कि ये तारीखी एक फ़तह है, या जो टारगेट्स चाहता था अमेरिका वो हासिल भी किए गए। फिर दूसरी तरफ एक तासुर ये भी है कि अमेरिका जो चाहता था शायद वो हासिल ना कर सका, और ईरान के अंदर जो रजीम चेंज के हवाले से बात की जा रही है उसके सूरत हाल बरअक्स है, बल्कि ईरान के अंदर मौजूदा जो रजीम है उसके लिए हमदर्दी ज़्यादा बढ़ी है। आप समझते हैं सर कि वाकई अमेरिका अहदाफ अपने हासिल कर सका है, या मौजूदा रजीम जो ईरान के अंदर उनके लिए ज़्यादा हमदर्दी बढ़ी है? देखिए, अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव्स थी, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स,
وہ بہت صاف طریقے سے انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی. یہی ہمیں سب کی سمجھ تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو اور ایران کی جو عسکری قوت ہے اس کو ختم کیا جائے. جی تو یہ آبجیکٹو رجیم چینج، وہ تو کہتے ہیں رجیم چینج ہو گئی ہے، دوسرے لوگ آ گئے ہیں، پر حکومت تو وہی ہے اور اس کا رویہ بھی وہی ہے ایران میں، تو وہ تو نہیں حاصل ہوا. جو ان کی عسکری قوت ہے اس پہ بہت نقصان ہوا ہے ایران کو، پر پھر بھی وہ لڑتا رہا ہے. اس کی میسائل اور ڈرون کیپیبلٹیز ابھی تک ظاہر ہیں کہ ان کے پاس ابھی تک ہے، تو وہ بھی نہیں اچیو ہوا ہے. تیسری چیز جو نیوکلیر پروگرام ہے، وہ نیوکلیر مٹیریل تو وہ گڑا ہوا ہے وہاں، انہوں نے جو بمباری پچھلے جون میں کی تھی، پر وہ بھی ایران کے ہاتھوں میں ہے. تو میرے خیال میں اسٹریٹجک آبجیکٹیوز امریکہ کی پوری نہیں ہوئی ہیں، اور اب اسی لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کے تحت کچھ معاہدہ ہو جائے تو وہ بہتر رہے گا. اور پاکستان کی بھی یہی کوشش تھی کہ اس جنگ کو روکا جائے، کیونکہ اس کا نقصان خطے کو، ایران کو، خلیج کے ممالکوں کو، پوری دنیا کو اس کا نقصان بہت ہو رہا تھا. تو اس جی. لیے جنگ رکوانی بہت ضروری تھی اس وقت. اچھا، لیکن سر یہ جو جنگ امریکہ نے، اسرائیل نے ایران کے خلاف شروع کی، اس میں امریکہ کو ایک گلہ نیٹو ممالک سے بھی ہے، جو اتحادی ممالک ہیں ان سے بھی ہے، اور اب تو میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ان ممالک کو سزا دینے کے لیے بھی کچھ نکات پر غور کر رہا ہے. ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے. تو نیٹو ممالک یا جو اتحادی ممالک ہیں امریکہ کے، آپ کو ان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، ایون یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو؟ جی دیکھیں، ان کے آپس میں مسئلے ہیں. وہ مسئلے، دیکھیں امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلقات بہت گہرے تعلقات ہیں، سویلائزیشنل تعلقات ہیں، دیکھیں. تو ان میں آپس میں اختلاف ہوگا، جو کچھ مشکلات آپس میں ان کی ہوگی، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ ایک طرف ہیں. پر اس وقت جو ہمارے سامنے جو مسئلے ہیں وہ مختلف ہیں. وہ جو مسئلے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ہم نے کس طرح سے معاہدہ کروانا ہے نیوکلیر ایشو کے اوپر. ہارموز کے جو اسٹریٹ ہے اس کو کس طرح سے کھولا جائے گا. ایران کو جو ایشورنسز وہ مانگ رہا ہے کہ یہ واپس نہیں حملے ہوں گے میرے ایران کے اوپر، اس کو کیسے ایڈریس کریں گے. پھر ایران کو جو ریکنسٹرکشن کے لیے ضروریات ہیں، اس کی سینکشنز اٹھانی ہیں، ان کی جو فارن ایکسچینج فروزن جو اس کے ایسٹس ہیں وہ اس پہ ایکسس دلوانا ہے. اور فائنلی سب میں بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں آگے جا کر کس طرح سے سیکیورٹی، کس طرح سے ارینجمنٹ کیا ہوگی. اس میں ایک پیس اگریمنٹ کے تحت ہوگی یا پھر بھی کنفرنٹیشن جاری رہے گا، ٹینشن جاری رہیں گی، اس کے اوپر بھی توجہ دینی ہوگی. تو یہ مسئلے ہیں اس کے اوپر جو یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، یہ ان مسئلوں پر فوکس ہوگا. فوکس ہوگا. لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو سفارتی سطح پر پاکستان کی کوششیں ہوں یا پھر اب اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ انڈیا کے لیے کتنا بڑا دھچکا آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ جی صحیح ہے. انڈیا کے لیے ڈپلومیٹک، آبویسلی ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑی طاقت سمجھتے ہیں اور اس وقت تو ان کو کوئی پوچھ رہا نہیں ہے. تو وہاں تو کافی رنج اور ماتم ہو رہا ہے. پر یہ ایک ایونٹ ہے. ہم نے لمبا سوچنا ہے اس کے اوپر کہ ہم اچھی جگہ میں ہیں، پاکستان کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا اس کا ہم نے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے پاکستان کی صلاحیت کے لیے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے.
अच्छा मुनीर साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि आपके इल्म में है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो बात हो रही थी, फिर अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद ईरान इस हवाले से मुज़ाकरात के बाद कुछ इक़दामात भी उठाएगा, टैक्स की भी बातें चल रही हैं। आपको सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? ये देखें, अब इस वक्त जो भी आप कह लें, ईरानियों ने उसका कंट्रोल ले लिया है। हाँ। और उन्होंने कहा कि जी जो भी यहाँ से जाएगा वो ईरान से कोऑर्डिनेशन करके जाएगा। अब वो बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है वो देखने की बात है। उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि कोऑर्डिनेशन क्या होगी। ये भी खबर है कि वो ट्रांजिट फीस मांग रहे हैं कि हर कार्गो जो जाएगा वहां से हम उस पे चार्ज करेंगे। अब वो कितने कौन मानते हैं, दूसरी अमेरिका और दूसरे जो ममालिक हैं वो उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, या क्या अरेंजमेंट बन सकती है। अब बात यह है कि ईरान चाहता है कि जी उसको अपना इनकम पर, पैसे पर कुछ एक्सेस हो, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत बड़ी होंगी वहां, तो उनको बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर वक्त निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुनीर अकरम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और यही कि पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं उनमें कामयाबी और इस्लामाबाद में एक बड़ा इवेंट होना, ये इंडिया के लिए भी बड़ा सेटबैक है सिफारती सतह पर भी। इस हवाले से इंडिया ने हमने देखा कि कई कोशिशें की रेलेवेंट रहने के लिए, लेकिन उनको कामयाबी हासिल न हो सकी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, यही जो एक बड़ी पेशरफ्त है उसी पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर सलीम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। यही जो एक बड़ी पेशरफ्त है और सबकी नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ हैं, मुज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं। ओवरऑल जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी जो रिपोर्ट कर रहा है, जो ओवरऑल पेशरफ्त है या जो पाकिस्तान की कामयाबी है, आप क्या कमेंट करेंगे सर इब्तदाई तौर पर इस पर? जी बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू, उसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ी कामयाबी है। और देखें, एक बहुत ही ज्यादा एक तबाही के किनारे से जो है इन दोनों फरीकैन को लेके आना मुज़ाकरात की मेज पे, वो कोई आसान नहीं था। और वो पूरी दुनिया समझ रही थी कि अब ये तो जो है ना बिल्कुल कैटेस्ट्रॉफी की तरफ हम जा रहे हैं। और इसलिए तो आपने देखा कि पूरी दुनिया से स्टेटमेंट्स जो आई हैं, बल्कि मैं तो देखा तो सोशल मीडिया पे जो है इंडिविजुअल अकाउंट्स पे मैंने देखा तो बेशुमार अकाउंट्स पे आपको थैंक यू पाकिस्तान और वी अप्रिशिएट पाकिस्तान और इस तरह के जुमले ये यूरोप और अमेरिका में लोगों के अकाउंट्स पे लिखे थे। तो उससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा एक जो है ना स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन साथ ही साथ देखें, जिस तरह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है, और जाहिर है कि इसमें वी शुड ऑल बी प्राउड, बट एट द सेम टाइम ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। जो है ना, तो ये जो है मैं जो वक्त से पहले ही जाहिर है कि वो नहीं समझ लेना चाहिए कि ये तो एक fait accompli है, क्योंकि अभी तो जाहिर है कि बहुत सा सफर बाकी है इसमें। और मैं ये भी कह चुका हूँ कि देखें, इसमें बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। आपको एक दिन लगेगा कि नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन कर रही हैं, फिर उम्मीद दोबारा से उठेगी। और ये कई बार इस तरह हो सकता है, और उसमें तो कई कई किस्म के खतरात भी हैं, क्योंकि स्पॉयलर्स तो हैं इसमें। अब आप देखें कि इजराइल स्पॉयलर का किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। वो लेबनान पे क्यों कर रहे हैं बॉम्बिंग इस वक्त, ये सारा कुछ होने के बाद भी। और उस पर ईरान का रिएक्शन भी बड़ा सख्त आया। वो कह रहे हैं कि जी ठीक है, हम फिर अपना हुर्मुज़ को उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक वहां बॉम्बिंग बंद नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि मैं जिस तरह कई बार मैंने अपने कमेंट्स में कहा कि था पहले भी कि ये जंग जो है ना इस वक्त इसको प्रोलॉन्ग करना ईरान के इंटरेस्ट में है, ना ही अमेरिका के इंटरेस्ट में है, लेकिन इसराइल के इंटरेस्ट में है। तो इसलिए उनकी तो कोशिश जो सी है हर मौके पे ये होती है कि किसी तरह ये प्रोसेस कटल हो, किसी तरह ये जो है ना वो ये रास्ता बंद कर सके मुज़ाकरात की तरफ जाने का। तो उस पे हमें बहुत ही मोहतात रहना होगा। लेकिन जो साहब, जैसे आपने जिक्र किया इजराइल का, तो आप समझते हैं कि अब जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं उसमें इजराइल को किस तरह डील करना है वो अमेरिका का काम होगा? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल पहले भी इस पे कहा था, क्योंकि कुछ मुबस्सिरीन समझ रहे थे कि जी ठीक है, अमेरिका मान भी जाए तो क्या इजराइल मानेगा। तो मैंने कहा था कि देखें, अगर अमेरिका मान गया
تو وہ پھر جو ہے نا دے نو ہاؤ ٹو ٹیک اسرائیل along. ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کو ساتھ کیسے لے کے چلنا ہے. اور دیکھیں جہاں ٹرمپ ایک بالکل کلیئرلی کہہ دے کہ جی یہ اب ہمیں کرنا ہے تو اسرائیلی اس کو نہ نہیں کریں گے. وہ جو ہے نا ایک تو پرسنل ریپو جو ان کی ہے ٹرمپ کی اور نیتن یاہو کی ایسی ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ ایسے انٹرٹوائن بھی ہیں, اور امریکہ کے اتنا زیادہ لیوریج ہے اسرائیل پہ کہ وہ امریکہ کو انکار نہیں کر سکتا ہے اسرائیل. تو اس لیے بالکل اسرائیل کا جو سارا اس منظر نامے میں جو ان کا پارٹ ہے وہ تو پھر امریکہ کے اوپر ہی چھوڑنا ہوگا اس کو. اچھا, لیکن جوہر صاحب ویسے اگر بات کریں جو اس وقت تک ایران کے اندر کچھ ہوا, ویسے تو یہ ہے نا کہ چلے امریکہ کی بات تو اسرائیل مان لے گا, لیکن یہ بھی تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ بھی تو اٹھایا جاتا ہے کہ ابھی تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وہ بھی شاید اسرائیل کے دباؤ میں آ کر کیا اور ان کا اثر وہ زیادہ لے رہے تھے. جی اس میں بھی کوئی شک نہیں. دیکھیں اٹس اے ٹو وے ٹریفک جو ہے نا, اس لیے تو اگر ان کو لیوریج ہے تو اسی لیے لیوریج ہے کہ اسرائیل اوز دم. ٹھیک ہے نا, اسرائیل اوز پریزیڈنٹ ٹرمپ بگ ٹائم, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ان کو دیکھیں 30 سال سے کوشش کر رہے تھے اسرائیلی مختلف امریکن صدور کو کنونس کرنے کی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کریں یا ہمیں ہی کرنے دیں. یہاں تک کہ انہوں نے کئی پچھلے جو صدور تھے ان کو تو یہ کہا کہ ہمیں کرنے دیں, صرف وہ روک دیتے تھے اسرائیل کو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایون اپنی پہلی ٹرم میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نہیں ان کی یہ بات جو ان کی منطق نہیں مانی, بڑا ریزسٹ کیا. دوسری ٹرم میں دیکھیں ان کا جب الیکشن ہوا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اس ٹرم میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ وہاں تک جائے گا جہاں پہ پہلے نہیں گیا, اور اس کی وجوہات تھی میرے نزدیک, اور بالکل وہی ہوا جو ہے کہ اس ٹرم میں آپ نے دیکھا ایک بار وہ جنگ ہوئی ایران کے ساتھ, دوسری بار ہوئی جنگ, اور پھر اسرائیل نے باقی ساری جگہوں پہ جس طرح سے مسلسل ایک کے بعد ایک اٹیکس کیے. تو وہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, لیکن جو اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کے لیے اتنا کچھ کر چکا ہے کہ اور خصوصاً نیتن یاہو کے لیے, اور نیتن یاہو کی پولیٹیکل سروائیول جو سی ہے وہ صرف اسی کانفلکٹس میں ہے. اگر یہ کانفلکٹس نہ ہوتے, یہ جنگیں نہ ہوتی تو نیتن یاہو تو سیاسی طور پہ اسرائیل میں ختم ہو چکے تھے. وہ تو ان جنگوں کی وجہ سے ابھی تک قائم ہے وہاں پہ. تو اسی لیے وہ جو ہے نا اپنی پولیٹیکل سروائیول بھی وہ او کرتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لیوریج ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نیتن یاہو پہ. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جوہر سلیم صاحب, یہ جو اس وقت یا اوورآل اگر اسرائیل کا منصوبہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کی خواہش تو ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, جنگ بندی اور جنگ کا جو مستقل حل ہے وہ سامنے آئے, لیکن جو اسرائیل کا منصوبہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھے گا یا اسپوائلر کا کردار وہ اسی طرح ادا کرتا رہے گا کہیں نہ کہیں جہاں اور جب موقع ملا تو؟ جی بالکل, اسپائلر کا کردار اسرائیل ادا کرتا رہے گا. کوشش تو ہوگی ان کی جہاں بھی موقع ملے وہ بیچ میں ظاہر ہے چیزوں کو تھوڑا سا ڈیسٹیبلائز کرے, اور اس کی وجہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو خیر یہ نیتن یاہو کے پرسنل انٹرسٹ میں ہے, وہ جس طرح کہتے ہیں نا امریکہ میں کہ آل پالیٹکس از لوکل. تو ان ساری جنگوں میں بھی کئی بار جو آپ کی جو ہے نا کوئی کور پرسنل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں, پولیٹیکل سروائیول جو ہے وہ اہم ہوتی ہے, اور نیتن یاہو کے لیے تو یہ ہے جس طرح میں نے بیان کیا. اب آگے اگر دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے پچھلے 1-2 سالوں تک, جس کے بعد پھر انہوں نے اپنے شروع کیا یہ سارا جو ہے نا نئی پالیسی, نئی اسٹریٹجی, ایران ان کا خیال تھا کہ آگے بڑھ رہا ہے سارے ریجن میں. وہ سمجھتے تھے کہ جی دیکھیں 4 ملکوں میں ایران کی جو ہے نا ایران کا انفلوئنس بہت ہی زیادہ ہے, یا ان کی حمایت یافتہ حکومتیں ہیں وہاں پہ, یمن میں, لیبنن میں, جو ہے نا اس کے بعد سیریا میں اور عراق میں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ سمجھتے تھے کہ 3 ان کی جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں, خصوصاً اور بھی ہیں لیکن یہ جو ہیں حزب اللہ, حماس اور ہوتیز, یہ بہت ہی زیادہ افیکٹو ہیں اور اسرائیل پہ اٹیکس بھی کر رہے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں 7 جانب سے ایران کی طرف سے خطرہ ہے, اور پھر خود ایران. تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جس سسٹمیٹکلی تباہ کرتے ہیں پہلے ان 3 جو پراکسی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی, اور پھر یہ سارے ملک جہاں پہ ایران کی حمایت یافتہ حکومتیں ہیں وہاں پہ بھی ان کو بھی وہ یا وہاں پہ جو ہے نا ان کو گراتے ہیں, یہاں وہاں پہ ان کو بہت کمزور کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیریا میں ان کی حمایت یافتہ حکومت ختم ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ لیبنن میں بھی کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی کوشش, کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے ایران کا انفلوئنس حزب اللہ کے ذریعے ہے, اس کو بھی ویکن کر رہے ہیں.
پھر عراق میں بھی وہ جو ایسی قسم کی منطق ہے، اور پھر یمن میں آپ نے دیکھا کہ ظاہر ہے حوثیز کے خلاف کئی اتحاد بنے ہیں، اور خیر وہاں پہ تو دوسری سیاست بھی ہے، ظاہر ہے کہ گلف کے کنٹریز بھی نہیں چاہتے کہ حوثیز وہاں پہ قابض رہیں، تو پھر امریکہ سے بھی اسرائیل نے کیا کہ بامبنگ بھی کروائی وہاں پہ، تو وہ ایک پالیسی ہے، وہ ایک اسٹریٹجی ہے، تو وہ ان کی جو اسٹریٹجی، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ ایران کو اٹ سیلف بہت ہی زیادہ ان کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کریں ایک جنگ کے ذریعے، تو وہ ان کی ایک پالیسی ہے جس پہ وہ عمل پیرا ہیں۔ تو ابھی اس میں ان کو کیا چاہیے، وہ مزید یہ چاہتے تھے کہ ابھی ان کو کچھ وقت اور ملے تاکہ یہ بامبنگز ہو۔ اگر یہ پاکستان یہ جو ہے نا صورتحال کو ایک دم بدل کے مذاکرات کی طرف نہ لاتا تو وہ تو بڑے خوش تھے کہ جی آگے بامبنگ جو ہوگی اگلے دنوں، آنے والے دنوں میں امریکہ جس طرح کی بامبنگ کرے گا، ایران بالکل ہی تباہ ہو جائے گا، ان کا جو ہے نا سارا انفراسٹرکچر، سارا ان کا ڈھانچہ جو ہے جس پہ ان کی ڈیفنس قائم ہے اور باقی ان کی گورننس قائم ہے، تو وہ وہی چاہتے تھے۔ اسی لیے وہ جو ان کی کوشش ہے کہ یہ جو اس کو یہ جو پٹری ہے مذاکرات کی، تو اس کو بھی نقصان پہنچائیں، لیکن پاکستان نئی کیپیسٹی ہے اور ملک بھی، کیونکہ دیکھیں اس وقت باقی جو ملک ہیں جو بہت اہم ترین ملک ہیں، سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اس میں چین کا رول بہت اہم ہوگا، جو افریقین اور پاکستان کے علاوہ، تو چین ایران پہ بہت زیادہ لیوریج ہے، اور چین کی شدید خواہش بھی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، اس لیے کہ ان کو یہ بالکل سوٹ نہیں کرتی، نہ ان کو یہ جنگ اس وقت جو ہے نا اقتصادی طور پہ سوٹ کرتی ہے، نہ ان کو جو ہے نا یہ اسٹریٹجیکلی سوٹ کرتی ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ پاکستان کی طرح وہ بھی کین ہے کہ یہ ختم کریں۔ پھر رشیا کا رول ہے، پھر ظاہر ہے کہ جو ایجپٹ ہے، ترکیہ ہے، یہ سارے بھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رشیا کا جو ہے نا وہ دیکھیں، رشیا کا رول ذرا مختلف سا ہے، وہ اس جنگ سے ان کو فائدہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بہت ہی زیادہ اسکلیٹ کر جائے، لیکن جو باقی سارے ممالک جن کا میں نے نام لیا وہ تو ان کا تو صریحاً جو ہے نا ان کا تو یہ جو ہے نا آبجیکٹو ہے کہ اس کو ختم کیا جائے کسی طرح، یہ جنگ جون سی ہے وہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ تو پاکستان کو ان سارے ملکوں کی تائید کے ساتھ اسرائیل کا جو اس رول ہوگا جس میں وہ اسپوائلر بنیں گے، بلکہ آلریڈی بھی ہیں، اسپوائلر ہی ہیں اس وقت، وہ تو کافی عرصے سے، تو اس کو کنٹین کرنا ہوگا، وہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں۔ لیکن سر اوورآل اس جنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ یورپی ممالک کی طرف سے بھی کوئی اتنی سپورٹ امریکہ کو حاصل نہیں رہی، انہوں نے بھی بڑا اسٹینڈ لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک تاثر کہ امریکہ جو چاہتا تھا ایران کے اندر وہ اہداف حاصل کر سکا ہے۔ کل جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بھی کچھ کامیابیاں گنوائی گئیں، آپریشن کے حوالے سے بتایا گیا اور کہا گیا کہ تاریخی جو وہ فتح ہے یا تاریخی اقدام ہے جو باقی صدور جو حاصل یا نہیں اٹھا سکے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ قدم اٹھایا۔ آپ کے نزدیک واقعی امریکہ اس جنگ سے وہ کچھ حاصل کر سکا ہے جو چاہتا تھا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز تھے وہ انہوں نے کافی سارے اچیو کیے، جس میں یہ تھا ایران کو کمزور کرنا، دفاعی طور پہ ان کی نیوی کو کمزور کرنا، ایئر فورس کو کمزور کرنا، ان کے ڈیفنس سسٹم کو کمزور کرنا، ان کی نیوکلیر کیپیسٹی کو مزید ڈینٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، پھر ان کا انفراسٹرکچر بھی تھوڑا سا جو تباہ کیا تاکہ ایران کی جو ابیلٹی ہے ٹو پروجیکٹ پاور ان دا ریجن اس کو تھوڑا کنٹین کیا جائے، وہ تو انہوں نے اچیو کیے۔ لیکن جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو تھا، اسٹریٹجک آبجیکٹیو امریکہ کا یہ تھا کہ اپنی مرضی کا نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک فیوریبل وہاں پہ رجیم، بلکہ میں کہوں گا کہ رجیم بھی نہیں، ان کا یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص اقتدار میں آ جائے جو ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہو، جو ان کے ساتھ جو ہے نا جس کے ساتھ وہ ڈیل کر سکیں، جو ہے جو بالکل ان کے مخالف نہ ہو۔ تو وہ والا آبجیکٹیو جو ہے اس طرح سے پورا نہیں ہوا امریکہ کا۔ باقی کچھ اسرائیل نے تھوڑا سا جو ہے نا امریکہ کو یہ تاثر دیا تھا شاید کہ وہاں پہ کیونکہ ہم یہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کریں گے، جو ڈیکیپیٹیشن کریں گے، اس سے یہ رجیم کرمبل ہو جائے گا۔ اچھا وہ ایک مطلب جو سیریس پالیسی میکرز ہیں امریکہ میں وہ اس طرح سے نہیں سوچتے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے کنونس کر لیا ہوگا نیتن یاہو نے، لیکن امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ بڑے سے بڑا دماغ جو ہے ان کی پالیسی میکنگ اسٹیبلشمنٹ میں ہے، وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا زیرک قسم کے لوگ ہیں، وہ اس طرح کے منصوبے نہیں بناتے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹھیک ہے نیتن یاہو نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اور انہوں نے بھی ایک چانس لیا، لیکن رجیم چینج آپ صرف ایریل بمبنگ سے اس طرح سے نہیں کر سکتے۔
تو یہ اسٹریٹجک آبجیکٹو جو ہے اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچیو نہیں ہوا، لیکن ٹیکٹیکل آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں. ہاں ساتھ ہی ٹھیک ہے ساتھ ان ٹھیک کے لیے تھوڑا سا نئی کمپلیکیشنز پیدا ہوئی ہیں. وہ نئی کمپلیکیشن کیا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو اب وہ میرے خیال ہے امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال نہیں تھا کہ ایران اس کو اس طرح سے ویپنائز کر سکے گا جس طرح انہوں نے کیا. تو وہ جو ہے نا اس میں یہ نہیں تھا کہ دیکھیں ایران کی کوئی یہ نہیں کہ بہت زیادہ بڑی نیول اسٹرینتھ ہے جو انہوں نے وہاں پہ پورا اپنی کنٹرول کر لیا ہے ابنائے ہرمز کو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو بند کرنے کے لیے ایران کی جیوگرافی ایسی ہے کہ صرف جو ایک تھریٹ آف فورس چاہیے کہ جی اچانک وہ کہہ دے کہ ہاں جی جو بھی ادھر سے ٹینکر گزرے گا ہم ہٹ کریں گے، تو ان کی کیپیسٹی ہے ہٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایک دم سارے ٹینکرز، کیونکہ یہ دیکھیں یہ سپر ٹینکرز ہوتے ہیں، یہ دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں. اس میں ایک جہاز میں اتنا زیادہ تیل ہوتا ہے کہ اس کو ذرا سی آگ لگ جائے ایک میزلز یا ایک راکٹ یا ایک ڈرون سے تو اس پہ تو قابو پانا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر نقصان جو ہے وہ کروڑوں ڈالر سے لے کے اربوں تک پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی کمپنی نہیں چاہتی جیسے وہ یہ تھریٹ آتا ہے تو انشورنس پریمیم ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے جوہر سلیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا سر وقت نکالنے کا. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور یہی ایک معاملہ کہ آئندہ جو کچھ دن ہیں وہ بڑے اہم بھی ہیں مذاکرات کے حوالے سے بھی. کل اور پرسوں جو مذاکرات یہ کہا جا رہا ہے کہ ہوں گے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خالد چشتی صاحب. اس وقت اگر ہم بات کریں تو جو پاکستان کی سفارتی سطح پر کوششیں تھیں اس میں ابتدائی طور پر ایک بڑی کامیابی جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہوئی ہے. سب کی نظریں اس وقت پاکستان کی طرف ہیں. اوورآل جو ابتدائی طور پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، خالد صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، جس دن سے پاکستان کا نام آنا شروع ہوا تھا اس پورے ایپیسوڈ اور اس کنفرنٹیشن اور جنگ کے دوران، میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پاکستان جیسے ملک کا جو ظاہر ہے ایک بہت چیلنجنگ سچویشن سے خود گزر رہا ہے. ایک طرف انڈین بارڈر ابھی کمفرٹیبل نہیں ہوا، افغانستان میں ہماری لڑائی ابھی تک چل رہی ہے، اور تھرڈ ڈائمنشن بھی کھل گئی ہے. تو پاکستان کا لوگوں کا اعتماد پاکستان کی صلاحیت پر، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ پر ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک سپر پاور ہے بیکڈ بائی اسرائیل، دوسری طرف ایران ہے، ظاہر ہے سینکشن دے رہا ہے لیکن ہمارا نیبر ہے. تیسری طرف آپ کے مڈل ایسٹ ممالک ہیں جو ظاہر ہے جن کا سٹیک انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جنگ میں تو اپنی جگہ ہے لیکن پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہے. تو اتنا ڈیورجنٹ قسم کی، جیسے میں نے کہا، وار آبجیکٹیوز ہوں اور ایک پاکستان پر یہ کمفرٹ ان کا ہو، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اب میں اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ہماری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں بھی ہوتے یا طویل پکڑ لیتے ہیں مذاکرات، تو پھر بھی پاکستان کو جو کریڈیبلٹی ملی ہے ایز اے پیس میکر، ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر، ایز اے گلوبل کی انسٹرومنٹ جو امن کی طرف لوگوں کو لے جا سکتا ہے اور ملکوں کو لے جا سکتا ہے، وہ ایک بڑا ہمارا ویلیو ایڈ ہوئی ہے ہماری. اور اوبیسلی ایک انڈیا جب ہم ریلیونٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے انڈیا لیس ریلیونٹ ہو جاتا ہے. ایک سال پیچھے چلے جائیں، اپریل 2025 میں کیا حالات تھے؟ انڈیا نے یہی سمجھا تھا کہ ہم آلموسٹ لیس ریلیونٹ ہیں یا لیسٹ ریلیونٹ ہیں. حملہ کر دیا گیا بھاولپور اور دوسری جگہوں پر ہمیں شاید ارریلیونٹ کرنے کے لیے، لیکن جو مسلح افواج نے، اس قوم نے، پاک فضائیہ نے جو جواب دیا، تو ہم ارریلیونٹ یا لیسٹ ریلیونٹ ہوتے ہوتے ریلیونٹ ہو گئے. تو اس کے بعد دنیا نے ریئلائز کیا کہ پاکستان کے بغیر نہ صرف اس خطے میں امن نہیں آ سکتا، لیکن پاکستان ایک پورے اس ریجن کے اندر ایک سٹیبلائزنگ فورس بن گیا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ بڑے خوش آئند بات ہے، اعتماد ہم پر کیا گیا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کنورج کر سکے اتنی ڈائیورجنٹ جو ان کی انٹرسٹ یا وار آبجیکٹو ہیں، تاکہ دونوں میں یہ obviously دونوں سائڈز کو یا فریقین کو یہ احساس ہو کہ پاکستان نے اور زیادہ اپنی ویلیو میں اضافہ کیا. لیکن صاحب ہم دیکھیں کہ جب یہ سیز فائر ہوا تو اس کے بعد بھی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے، کچھ رپورٹس بھی اس حوالے سے سامنے آئیں. آپ کے نزدیک مذاکرات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن ایک فریق جو اسرائیل ہے اس کو کون انگیج کرے گا آپ کے مطابق؟ دیکھیے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنا نقصان اٹھایا ہے دونوں پوائنٹ آف ویو سے، مینلی انہوں نے جو اکنامک لاس دنیا کا کروایا انڈائریکٹلی، اور ڈائریکٹ اپنی جو ملٹری اور اپنی قوم کا کروایا. ایک متھ جو ٹوٹی ہے، وہ جو ایک زوم ہوتا تھا ان کا، وہ شیٹر ہوا ہے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ لازم ہے کیونکہ ان کی تھریش ہولڈ نہیں بچی، ان کے پاس زیادہ بارگیننگ چپ رہ نہیں گئی. ایران نے اپنا ری گین کیا پوسچر اور اسٹیٹر. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر لازم ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کرے یا مینج کرے. یہ تو ڈے ون سے میں بھی کہہ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل بنیادی طور پر سب سے بڑا شو اسپوائلر اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں امن ہو.
آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیگو گارشین کا ایئر بیس ہے, وہ تقریباً سری لنکا کے ساؤتھ میں سمندر میں 1800 کلومیٹر ہے, تقریباً 3500 کلومیٹر ایران سے بنتا ہے. وہاں پر ایک حملہ ہوا تھا اور یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ ایران نے کروایا ہے, جبکہ ایران نے بعد میں کلیئر کر دیا تھا کہ ہم نے اس پر حملہ نہیں کیا. تو شو سپوائلر تو جنگ کے پہلے ہفتے سے ہی اسرائیل اسٹیبلش ہو گیا تھا, جب وہ چاہتا تھا کہ لیڈر آف ایسکلیشن کلائم کی جائے, یعنی وار کی انٹینسٹی بڑھائی جائے. جتنی وار انٹینسٹی بڑھے گی امریکہ کے لیے, امریکہ ظاہر ہے کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا, امریکہ کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا تو ایران مڈل ایسٹ کے ممالک میں کاؤنٹر ریٹیلیٹ کرے گا. اس کو کہتے ہیں لیڈر آف ایسکلیشن, یعنی جنگ ایک سٹیپ سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے اور چوتھے اور ایکسٹریم کانسیکوینسز تک چلی جانی تھی. دو آبویسلی ایک ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ رہا, ایک پاکستان کی کنٹریبیوشن تھی اور دوسرا مڈل ایسٹ کے ممالک نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اس لوپ کے اندر یا اس ٹریپ کے اندر جو اسرائیل بچھا رہا تھا اس جال میں نہیں پھنسے. اور نہ پھنسنے کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج پاکستان کو بھی کریڈیبلٹی حاصل ہے, ایران بھی آبویسلی ایک ریوائیو کر پائے گا دوبارہ اپنے ریلیشن شپ پاسبلی انشاءاللہ تعالیٰ ان مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ. اگر خدا نہ خواستہ ان ممالک نے حملہ کر دیا ہوتا ریٹیلیٹری تو ایران بھی لیجٹمیٹ سمجھ کر حملہ کرتا, اور اگر ایران کر دیتا تو یہ دشمنی کہاں تک جاتی اور ساری دنیا کو کنسرن ہوتا سوائے ایک ملک کے اور ایک وزیر اعظم کے, وہ ہے نتن یاہو. اچھا, لیکن خالد صاحب کل بھی اگر یقیناً پریس کانفرنس جو ہے وہ آپ کی نظر سے گزری ہوگی جو واشنگٹن میں ہوئی, اور اس میں کچھ تفصیلات آپریشن کے حوالے سے بھی بتائی گئی. اب یہ بھی تو امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کو جو کچھ چاہیے تھا, جو اہداف تھے, وہ امریکہ حاصل کر چکا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو پرسیپشن کا ایلیمنٹ ہے. مجھ جیسے جو نیوٹرلز obviously اسٹوڈنٹس ہیں اسٹریٹجی کے, وہ نہیں مانیں گے یہ, کیونکہ نہ رجیم چینج ہوئی ہے, نہ فٹ آن گراؤنڈ ہوا ہے, نہ نیوکلیر انریچمنٹ کو ختم کرنے کی بات فائنل ہوئی ہے, نہ ان کے بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلز کی بات ہوئی ہے. تو بہت سارے ڈائمینشن ہیں. ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے کہ ایران کو ایک نیو فاؤنڈ بارگیننگ چپ مل گئی ہے 2 ڈائمینشن میں. ایران نے 2 ڈائمینشن میں اچیو کیا ہے, ایک وکٹری نہیں کہیں گے اس کو, لیکن بارگیننگ چپ ان کی بہتر کس طرح ہوئی ہے. نمبر 1, اسٹیٹ آف ہرمز انہوں نے کنٹرول کیا ہے. اسٹیٹ آف ہرمز کا کیا افیکٹ ہے کہ پہلے ایران کے پاس صرف 4% دنیا کا تیل تھا جس کو وہ ایکسپورٹ کرتا تھا, 1.38 بلین بیرل پر ڈے کے حساب سے چائنا کو ایکسپورٹ کرتا تھا. وہ تقریباً 85 to 90% بنتا ہے ایران کا ٹوٹل ایکسپورٹ. چائنا کا وہ صرف 13% ضرورت پوری کرتا تھا. تو ایران کے پاس کنٹرول جو تھا وہ موسٹلی چائنا کو دینے کی آپشن تھی, وہ 4% تھا صرف. آج دیکھیں دنیا کا تقریباً 20% آئل ایران کی مرضی سے جا رہا ہے, ایران کی مرضی سے رک رہا ہے. 2000 شپس کھڑے ہیں, پوری دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ان کو نکال سکے, انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی. ایک انہوں نے یہ ایڈوانٹیج حاصل کیا. دوسرا ایڈوانٹیج انہوں نے یہ حاصل کیا ہے کہ جنگ کو ریجنلائز کر دیا ہے. میں ایتھکس اور مورالٹی کی بات نہیں کر رہا کہ ایتھیکلی تھا یا نہیں تھا, میں صرف وار اسٹریٹجی کے پوائنٹ سے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے ریجنلائز کیسے کر دیا, انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر امریکہ کو ہٹ کریں گے جہاں اس کے اسٹیک زیادہ ہیں, یا ایک کاسٹ ہوگی یا پین زیادہ کاز ہوگی. اسرائیل کو بھی میسج دے دیا, امریکہ کو بھی میسج دے دیا. یہ ایک لیوریج نیو فاؤنڈ ہے 2 ڈائمینشن کا, ریجنلائزیشن کا اور اسٹیٹ آف ہرمز کا, جو ایران کو ایک نیو فاؤنڈ اسٹرینتھ ملی ہے. اچھا, لیکن یہ جو پریس کانفرنس کا ہم نے ذکر کیا, اسی طرح اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سوشل میڈیا پر پوسٹ تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سے نکات ایسے ہیں جن پر تقریباً اتفاق ہو سکتا ہے یا ہو چکا ہے, لیکن باقی کچھ نکات پر بات چیت ہو سکتی ہے. دوسرا وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے اندر جو رجیم چینج ہے وہ بھی ہو چکا ہے. آپ کے نظر میں وہی سوال کہ جو وہ امریکہ چاہتا تھا اس آپریشن کے نتیجے میں وہ حاصل کر چکا ہے؟ دیکھیے دونوں ملکوں کو وزن اٹھانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا اتنا تباہ کن یا نقصان ہوا ہے, انفراسٹرکچر ڈسٹرائے ہو گیا, سیوک فیسلٹیز, بریجز ہیں, بجلی گھروں کو شروع ہو گیا تھا, ابھی تو شکر رک گیا سارے کا سارا. کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کی لیڈرشپ شہید کر دی گئی. سائنٹسٹ پچھلی جنگ کے اندر 19 شہید کر دیے گئے تھے, پچھلی جنگ کے اندر 37 ان کے ٹاپ لیڈرشپ شہید کر دی گئی تھی. اس دفعہ ان کے 49 لیڈرشپ دنیا میں نہیں رہے. تو ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. امریکہ کا زوم ضرور ٹوٹا ہے, وہ مت ضرور ٹوٹی ہے. ان کی پوری نیوی ڈیلیوٹ ہو گئی جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا وہ اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکے. تو آئی تھنک دونوں ملکوں کو ایک گیو ان کرنا پڑے گا, اور دونوں کو یہ ہو سکتا ہے بعد میں دونوں کہیں کہ ہم جیتے ہیں, ون ون ہو گئی, ہم نے اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مقصد حاصل کر لیے ہیں. ان کے جے ڈی وینس نے بھی کہا ہے کہ ہم نے جو حاصل کر لیے. تو اپنا اپنا پرسیپشن ضرور ہے, لیکن ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے کہ دنیا کا سپر پاور جیتی ہے یا ایران جیتا ہے. اس وقت ہمیں امن زیادہ ضروری ہے. یہ لیس امپورٹنٹ ہے کہ کس کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے, کس کو کم شاباش جاتی ہے. اس وقت دنیا کا امن, آئل پرائسز, ورلڈ اکانومی اور جو ہاسٹیج بن گئی پوری کی دنیا,
ایک خطے میں جنگ ہونے کی وجہ سے आई थिंक उससे हमें निकलना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिर में मैं करता चलूं कि जब भी इस तरह की नेगोशिएशन होती है और पावर नेगोशिएट की जाती है, स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की जाती है, फिर शराइत बड़ी सख्त रखी जाती है। ठीक है। देखने में शराइत, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जब से शराइत सामने आई हैं, तो मैंने कहा शराइत सामने आने का मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं या ये नॉन स्टार्टर है। ये नेगोशिएशन के लिए हर मुल्क कोशिश करता है। आप गाड़ी बेचते हैं, आप अपना घर बेचते हैं, तो आपको पता होता है मैं इतनी डिमांड करनी है, लेकिन यहां तक दे दूंगा मैं ये गाड़ी या कार मैंने जो बेचनी है। ये बिल्कुल वही चीज है। थ्रेशोल्ड आप सख्त रखते हैं, बाद में ममालिक जो दरमियान में होते हैं जैसे पाकिस्तान है, ये और गुडविल क्रिएट करने वाले बहुत होते हैं, तो उनकी इंसिस्टेंस पर आप एक लेट गो कर देते हैं कुछ शिक्कों को, या रिलैक्स कर देते हैं, या उसकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं। तो मुझे अभी भी बड़ी उम्मीद है कि दोनों मुल्क एक एक्सट्रीम थ्रेशोल्ड तक जा चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जुमे को या आने वाले वक्तों में जब भी ये मुज़ाकरात कंक्लूड होंगे, पाकिस्तान को ना सिर्फ वैल्यू ऐड होगी बल्कि ओवरऑल जो अमन होगा उसमें कंट्रीब्यूशन में कोई अच्छी खबरें मिलने को मिलेंगी। अच्छा खालिद साहब, आखिर में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से जो बातें हैं, या वो जो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई ईरान इस हवाले से भी इक़दामात उठाएगा, कोई टैक्स के हवाले से, आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं सर? देखिए, ईरान को तो ये महसूस हुआ ना, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि ईरान को लगा कि मेरी तो एक बहुत बड़ी बार्गेनिंग, मेरे पास लीवरेज मिल गया मुझे, और जो पहले नहीं था। और मैंने न्यू फाउंड का इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इतने सालों में ईरान ने कभी इसको लीवरेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया था। अब उसके एतमाद और कॉन्फिडेंस में बहुत इजाफा हो गया है। अगर इजाफा हो गया है तो उसकी लीवरेज बनती है, वो लीवरेज वो कहता है कन्वर्ट करें आप मेरे लिए। इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है, 12 नॉटिकल माइल्स आपकी सॉवरेन होती है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है, दूसरी तरफ से ओमान की शुरू हो जाती है, तो है ये कॉमन वाटर है, ईरान अकेला क्लेम नहीं कर सकता। तो हो सकता है कल को ईरान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहे कि ओमान और ईरान मिलकर करेंगे, हम जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। और ईरान को ये पता है और हमें भी पता है कि ओमान के साथ ईरान का कंफर्टेबल कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो आई थिंक इन बिटवीन रास्ता निकल आएगा। ये नॉन स्टार्टर या नो गो नहीं होगा अगर ईरान ने ये कह दिया। आई थिंक ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल होगा। चलें ठीक है। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब यही एक अहम मामला जो है वो सामने है कि अमेरिका और ईरान जंगबंदी के बाद जो दुनिया है उसकी नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं, और अहम पेशरफ जो है वो होने जा रही है। इस्लामाबाद में अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी पाकिस्तान की इस हवाले से जो कोशिशें हैं, या आलमी बरादरी जो है वो भी पाकिस्तान की कोशिशों को सराह रहा है। अब मुज़ाकरात के हवाले से भी देखना होगा कि उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।